बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने पहले अहम खबरें रख दूं अब तक जो हो रहा है, फिर तफसील से तज्जिया। पंजाब असम्बली में आज वज़ीर आला मरीम नवाज़ की अलबरदारी थी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद ने वोटिंग के अमल का बायकॉट किया। नून लीग की एक कमेटी इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेगी और अडियाला जेल में पहला टेलीफोनी रब्ता करने की कोशिश इमरान खान से, वो मैं आखिर में बताऊँगा इसका नतीजा क्या निकला। इलेक्शन कमीशन आज बड़ा अहम इजलास जिसमें सुन्नी इत्तेहाद की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी अलॉटमेंट पर फैसला होगा। और इनकी एक और इलेक्शन कमीशन की जो वारदात है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। हाई कोर्ट में साइफर तोशाखाना केस सज़ा के खिलाफ अपील है और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, ये समात है इस्लामाबाद में। और जो सेशन कोर्ट्स हैं उसमें आज़ादी मार्च जो इमरान खान ने किया उसके मुतल्लिक केसेस हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर अजीज़ मेमन इस्लामाबाद के, जिन्हें बाबर सत्तार साहब ने जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के हैं दूसरा शो कॉज नोटिस दिया था, उसकी भी आज समात है। IMF को लाखों की तादाद में ईमेल्स वसूल हो रही हैं पाकिस्तानियों की, और IMF ने फैसला किया पैसा देंगे या नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। लाहौर का जो कल वाक़या आया, खातून ने लिबास पहना, वो मालूमात सामने है कि कैसे प्लांट किया गया, इसकी वजह क्या थी, क्यों ये करना पड़ा है ये वारदात। और जो सेनेट के इंतखाब और सदर के इंतखाब का मामला है, बहुत से लोगों को उस पर तफसीलात नहीं है, वो मैं आपके सामने वो भी पूरा प्रोसेस रखता हूँ। और बेलारूस का इलेक्शन हुआ, अमेरिका की जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की मुनाफकत देखें, लेकिन एक्स ट्विटर पे अमेरिकी दफ्तर खारजा को दोबारा कम्युनिटी नोट ठुक गया पाकिस्तानियों की। फिर एक बहुत बड़ी जीत, अमेरिका की शर्मिंदगी हुई बाइडन हुकूमत की। और मरीम नवाज जैसी करप्ट खानदान की बेटियां दुनिया के किस किस मुल्क में मौजूद हैं, क्या क्या तबाही उन्होंने मचाई है, उनकी मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ, कौन कौन से मुल्कों को ये रगड़ चुके हैं। इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तोशाखाना और साइफर की अपीलों के जो केस हैं, आमिर फारूक सुनेंगे और मियाँ गुल हसन। अलकादर ट्रस्ट का भी आज जमानत अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त है, वो भी अगले व्लॉग तक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। जो रोपोश रहनुमाएं तहरीक इंसाफ को सारे पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे KP में अब सिर्फ पाकिस्तान में जो इंसाफ का एक मरकज़ है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है। शिबली, तरकाम, शहराम तरकई और इनकी जो तीनों की जो वहाँ पर अतीक शाह और जस्टिस वकार के सामने दरख्वास्तें समात की लग गई हैं। अब पंजाब में इंसाफ मिलना नामुमकिन हो चुका है। इमरान रियाज का केस आपके सामने है। मियाँ अली इशफाक आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जजमेंट भी पेश कर रहा था कि डिप्टी जज फैसला कर सकता है, लेकिन जज फैसला नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर से हुक्म है, बूट पीछे लगा हुआ है। शेर अफजल मरवत ने आज इमरान खान से जो मुलाकात में 8 महीनों से जो वारदात हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा रखा कि हमें कोई ऐसी मुलाकात नहीं, 2 अफसरान आके बैठ जाते हैं खान के सामने, एक हमारे सामने, और सारी गुफ्तगू सुनते हैं, ना पेंसिल ना कापी। आज अदालत ने फिर वाज़ेह हुक्म दिया कि वकला कागजात और पेंसिल साथ लेके जाएंगे और कोई एहलकार खड़ा नहीं होगा, और अब जेल से मुलाकात की दरख्वास्तें दोबारा नहीं आएंगी। ये हुक्म फाइनल है, इसके बाद अब ये मस्ती नहीं करेंगे। लेकिन असद वड़ाइच जेल सुपरिटेंडेंट, वो आपको पता है अदालत अहकामात को जूते की नोक पे रखता है, और आइन और कानून को अब तो पाकिस्तान का एक ASI भी नहीं मानता, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुल्म है जो इन्होंने आइन और कानून ख़त्म कर दिया। अब दुनिया का कोई एक मुल्क देख ले जहाँ जज हुक्म दे, अदालत हुक्म दे, और उस मुल्क का कोई इदारा ये जुर्रत कर सके, सोच भी सके कि हुक्म नहीं मानेगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन मालिक में शामिल है कि वहाँ पुलिस के छोटे छोटे अफसरान जजेस की बात ही नहीं सुनते। तो अब ये जुल्म जनरल बाजवा ने शुरू किया था, जो अब तक जो कदर मची है, इदारों में ऐसे लोग भर्ती किए कि 4 बड़े लोग जिन्होंने मुल्की मसाइल की तमाम तबाही के जिम्मेदार हैं। इन्होंने इसी तरह नुमाइंदे सियासी जमातों में भी इंस्टॉल किए, ये हाशिम डोगर टाइप जैसे लोग मिसाल हैं। लेकिन आज का जो दिन था वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह तरीन दिन। असेंबली में जिस तरह गुल्लू भट्ट बैठे हुए थे, सब्जियों का जिस तरह रेट लगा हुआ था, मुंतखब नुमाइंदे अवाम के असेंबली के बाहर बैठे हुए थे, और चोर डाकू अंदर इलेक्शन नामंजूर के नारे तहरीक इंसाफ ने लगाए, और 6 मुंतखब नुमाइंदे गिरफ्तार भी कर लिए। अमृतसर की जनरल रानी साहिबा तकरीर करते हुए कह रही थी कि किसी इंतकाम और बदला नहीं लूँगी, दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। ये कहते हुए 10,000 से ज़ायद सियासी कारकुनान जेलों में, छोटी उम्र के बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, अपोजिशन लीडर, वज़ीर आला जो असेंबली का नामज़द तहरीक इंसाफ, वो आ नहीं सकता, और जो अंदर मौजूद है बाहर निकाल के अंदर सारे गुल्लू भट्टों के सामने तकरीर की में 220 वोट भी डलवा दिए, पंजाब के वज़ीर आला भी बना दिए। 62% सूबे की एक ऐसी खातून को जिसने कभी यूनियन कौंसल नहीं चलाई, नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुप बना के, और बाकी तहरीक इंसाफ को तो बाइकॉट चलता रहेगा। लेकिन ये कानून और जमहूरियत जिस तरह आइन अपने बूटों तले रोनते हुए गुल्लू भट्टों को जमहूरी चैंपियन और नाजायज़ हुकूमत बना के दी गई, ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं इसके, लेकिन इंजाम क्या निकलता है वो मालूमात मैं आपके सामने रखता हूँ। 2024 में इन्होंने सबसे पहले यही वारदात की थी कि पाकिस्तान में से आइन और कानून को ख़त्म करना है। ये 7 मई और 14 मई के जो 2 इलेक्शन मनसूख हुए थे, वहाँ से बर्बादी का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके साथ साथ जो जुल्म और फस्तायत ऐड होती रही, और फिर उसके बाद धांधली, और बदतरीन धांधली ने, दुनिया की बदतरीन धांधली ने, जिसमें खुद जीतने वाले तस्लीम कर रहे हैं हम हार गए। नून लीग की क़यादत खुद कह रही है हम हार गए। आप सुन ले जावेद लतीफ़, खाकान अब्बासी के बयान। इलेक्शन कमीशन जो खिलवाड़ कर गया, जो मुंशी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायज़ और ताकतवर लोगों की ट्रायंगल ने मिल के तारीख में एक काले पेन से जो तारीख लिखी, इनके नामों पर लोग जूतियाँ मारेंगे, यकीन करें।
آج خود اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں تم فارم 45 والے ہو 47 والے ہو، 8 فروری کے الیکشن جیتے ہو یا 9 والے جیتے ہو؟ یہ تو حالت ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. یقین کریں آج تقریباً 18 دن ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، الیکشن کمیشن فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ نہیں جاری کر سکا. الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر فارم 45 اپلوڈ کرنا ہے، لیکن نہ تو نون لیگ کے پاس موجود ہے، نہ پیپلز پارٹی کے. تحریک انصاف کا فارم 45 کا ڈھیر بڑا ہوگا. اب یہ خود فارم 45 تیار کر رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے 3 ہفتے میں یہ لوگ بیلٹ پیپر چھاپ کے وہ ووٹوں کا فرق پورا کرنے کی کوشش ہے. لیکن 3 کروڑ ووٹ پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے. دن رات کے ان کے بیلٹ پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں فارم 45 تاکہ عدالتوں میں جب آئیں لیں. عدالتیں بھی کیا اور ان کے فارم 45 بھی کیا کسی نے ماننے. لیکن جو واردات 29 فروری انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بنایا وہ بھی ایک بڑی واردات ٹیکنیکل کہ اب جو ہے اس کی مدت جو ہے وہ 4 سال رکھیں ہی نہ، تقریباً اس کی پہلی سالگرہ پہ یہ اسمبلی کو فارغ کر دیں. یہ وہ کمزور ترین پاکستان کی حکومت جسے نہ پاکستان میں حمایت نہ بیرونی دنیا میں، سوائے ان کے مغربی آقا بائیڈن، ہندوستانی آشیرواد اور عرب امارات کے جو اثاثے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. انہوں نے بدقسمتی سے پاکستان کو انگولا، نائجیریا، فلپین، ازبکستان، کرغزستان، لیبیا اور افریقہ کے ڈکٹیٹر ممالک سے بھی نیچے گرا دیا ہے. اس وقت حقیقی معنوں میں پاکستان شمالی کوریا کا نقشہ پیش کر رہا ہے. جس طرح بائیڈن حکومت آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کی مدد کرتی رہی، آمروں کی مدد کرتی رہی. انہیں مسئلہ صرف روس کے ساتھ ہے، وہ یوکرین کے معاملے میں، ورنہ یہ کبھی ڈکٹیٹر کی مخالفت نہیں کرتے. بیلاروس میں دیکھیں انتخابات ہوئے، صدر 30 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. وہاں الیکشن پاکستان کی نسبت 80% صاف اور شفاف ہے. اس کی وجہ آمریت ہے، کوئی مقابلے میں آیا ہی نہیں، کوئی بولنے کی کوشش نہیں کرتا. اب کوئی ایسا سامنے آئے گا نہیں، اس کے حق میں آواز کون اٹھائے گا؟ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیلاروس کے الیکشن پر یہ بھرپور دھاندلی کا اور حکومت کو نہ ماننے کا اعلان تک کر دیا. لیکن پاکستان کے الیکشن پر وہ بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہائیبرڈ نظام کے ذریعے جو کٹ پتلیاں سامنے لاتے ہیں، آدھا سچ جس طرح پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک، یہ نظام مارشل لاء اور امریت سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اس میں نقصان یہ ہے کہ عوام کا جمہوریت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. امریت میں لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ایک دن ختم ہوگی، جمہوریت آئے گی. یہاں صرف عوام کو مایوس کرنے کے لیے نظام ہے کہ دیکھیں جمہوریت تو چل رہی ہے. الیکشن جو کروایا نوٹیفیکیشن کے ذریعے شہباز شریف کو بنا سکتے تھے وزیر اعظم، لیکن انہوں نے 24 کروڑ لوگوں کو یہ تاثر بنانے کی کوشش کی تم لوگ جتنا مرضی ووٹ دو، تمہاری طاقت ہمارے بوٹ کے نیچے. اب لوگوں کو سب سے اہم معاملہ یہ کہ مایوسی سے نہیں، یہ دیکھیں یہ آزادی جو ہے آپ کی لازمی ہے. اداروں میں یہی لوگ بیٹھے ہیں، بدلتے ہیں، یہی لوگ انشاءاللہ ووٹ کے تقدس کا احترام بھی کریں گے. آپ دیکھیں گے ان کے سہولت کار جو دنیا بھر میں موجود ہیں، جو جعلی ووٹوں سے جیتی ہوئی ان پلاسٹک سرجریوں کے شاہکار اور عوام کے لوٹے ہوئے پیسوں پر، جنہیں ایک جملہ صحیح طرح بولنے نہیں آتا، کرپشن میں لتھڑے ہوئے چوریوں کی گاڑیوں میں آج بھی سفر کر رہے ہیں، جن کے باپ چور، بھائی چور، چچا چور، کزن چور، بھتیجے چور، سارا خاندان چور، جن کی کرپشن پہ ڈاکومنٹریاں بن چکی ہیں. آپ گوگل میں ان کا نام ڈھونڈیں، تمام بڑے بڑے دنیا کے چوروں کے ساتھ ان کا نام آتا ہے. حقیقت میں یہ اس طرح کی واردات کرتے ہیں کہ وہاں کی معیشت، وہاں کی سلامتی، لوگوں کی زندگی، ان کا رہن سہن اور حالات تباہ کر دیں. شمالی کوریا، جنوبی کوریا دیکھ لیں، مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی دیکھ لیں، بنگلہ دیش، پاکستان دیکھ لیں، پاکستان ہندوستان دیکھ لیں. جہاں جہاں ان چور خاندانوں کی اولادیں زبردستی لائی گئیں، جس طرح یہ بھی مریم نواز اور آل شریف ہے، ان کی جو کرپشن کی داستانیں، ایک چور بدعنوان خاندان اور دوسرا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بلاول زرداری خاندان. اب جہاں جہاں اس طرح کے شاہکار موجود ہیں، ان ملکوں کی معیشت ہمیشہ تباہی بربادی کی طرف رہی. وہ تیسری دنیا کے ملکوں میں بھی پسماندہ ممالک سے نیچے چلے گئے. ایک خاندان فلپین میں موجود ہے، فرنینڈو مارکوس اور اس کی بیٹی ہے ایمیریا مارکوس. یہ فلپین کا صدر تھا، فلپائن کا، 1986 تک رہا. ملک کی دولت لوٹی. پھر لیبیا میں کرنل قذافی کی بیٹی عائشہ قذافی 40 سال لیبیا میں حکومت کرتے رہے، سارے اختیارات ناجائز استعمال کرتے. اس کا حال کیا ہوا وہ کبھی پڑھیں آپ، ایک اس پہ کالم پڑا ہوا ہے، گوگل پہ پڑھیے گا. اربوں ڈالر بنائے. ترکمنستان میں دیکھ لیں، نیاروف کی بیٹی بردی محمد انائی، وہ والد کی کرپشن پر حکومت میں آئے. ترکمنستان میں انہوں نے تباہی اور بربادی کے مچا دیے. حسنی مبارک کا بیٹا مصر میں 1981 سے 2011 تک کاروباری تعلقات اور اربوں کے ڈالر کماتا رہا، عوام کی وہاں بھی پنجس نکالتے رہے. رابرٹ مگابے ڈکٹیٹر، اس کا بیٹا دیکھ لیں. زمبابوے کا دنیا کا غریب ترین ملک بنانے میں آمریت کی ایک مثال اس کا بیٹا رابرٹ مگابے کا بیٹا ساتھ. ازبکستان میں دیکھیں اسلام کریم، اس کی بیٹی لولا کریمووا، 18.9 ملین ڈالر اور پھر 800 ملین ڈالر کے انہوں نے گھر بنا لیے. 2 بہنیں گلنارا اور لولا. بڑی تباہی اور بربادی انہوں نے کی اور سارا مال پلاسٹک سرجریوں میں منہ پہ لگتا رہا. نائجیریا کا بادشاہ صدر عمار اور موسیٰ، اس کی بیٹی کرپشن میں اسی طرح وہ بھی شہزادی نکلی کرپشن کی. انگولا میں ہوزے ایڈوڈا کی ایزابیلا، مشہور و ترین معروف، 37 سال اقتدار میں یہ شخص رہا، اور جس طرح یہ 40 سال سے پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ وہاں بیٹھا رہا اور تباہی اور بربادی، نسلیں گدوں کی طرح نوچ کے کھا گئے سارا.
تو یہ انسانوں کی لسٹیں ہیں پاکستان کی طرح. معیشت اور خارجہ پالیسی جس طرح وہاں تباہ کی گئی اسی طرح ہے. آج دیکھیں بھارت راوی پر ڈیم بنا رہا ہے, پنجاب کو خشک کرنے کا منصوبہ چل رہا ہے. جو آل شریف کی مدد ہے اس میں یہ خلاف ورزی پہ ایک لفظ نہیں بولے. دریائے چناب پر 2 منصوبے بن رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 624 میگا واٹ کے, اور بھارت نے دریائے چناب پر اس سے پہلے بھی 11 ڈیم بنائے ہوئے اور مزید 24 جاری. یہ تقریباً 70 ڈیم ٹوٹل بن رہے ہیں ان کے. دریائے جہلم پر پہلے بھی وہ بنا چکے ہیں. اور اس طرح صرف بھارت کے ساتھ نہیں, چین ان کو فائبر آپٹک دینے کو تیار نہیں. سعودی عرب کی آئی ٹی کمپنیاں پاکستان کے ساتھ آؤٹ سورس کرنے سے, کام کرنے سے منع کر رہی ہیں. جس طرح انہوں نے ٹویٹر بند کیا, پے پیل پاکستان آنے سے انکار کر رہا ہے کہ جس ملک کا آئی ٹی کا وزیر وی پی این لگا کے ہندوستان کی لوکیشن سے ہمیں آنے کی دعوت دے رہا ہے, اس ملک میں کیا انویسٹمنٹ کریں گے. آئی ایم ایف جیسے ادارے کو لاکھوں ای میلز وصول ہو رہی ہیں کہ قرض نہ دیجیے گا, یہ کھا جائیں گے, یہ عوام پہ نہیں لگے گا, یہ ان کی سرجریوں پہ لگیں گے, یہ ان کے چھوٹے بڑے کرانے پہ منہ لگ جائیں گے, بیرون ملک دوروں میں ان کی گاڑیوں پر لگیں گے, تنخواہوں میں لگیں گے, یہ ہم پہ بجلی کے ٹیکس لگا کے نکالیں گے. ابھی ان کی واردات دیکھیں, یہ سارے ممبران جن کے 28 سال سے کم اور بچے سب کے سب کو بلو پاسپورٹ ملے گا, وہ دنیا کے 30-40 ملکوں کو جہاں ویزا نہیں ہے سیر و تفریح کریں گے, اور عوام بیچاری بجلی گیس کے بل پے کرتی رہے گی. ہم سب کو یہ غلط فہمی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہونے دے گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب جھوٹ نکلا, فراڈ نکلا. انہیں کوئی ملکی سلامتی سے غرض نہیں, یہ کوئی خیر خواہ نہیں, یہ سب جھوٹ. خارجہ پالیسی کے خیر خواہ یہ جھوٹ نکلا. پاکستان کی عوام کے ہمدرد ہے, جھوٹ نکلا. آج 25 کروڑ لوگوں میں یہ چند لوگ اچھوت بن گئے. دنیا کے طاقتور آج اپنے ملک میں تنہا ہیں. یہ جو لاہور کے ابھی ایک واقعہ آپ نے دیکھا لباس پہننے والا, اس میں بھی بہت بڑی واردات انہوں نے کی ہے. وہ خاتون نے جو کپڑے پہنے تھے, یہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لبرل ہیں, ہم آپ کو ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے خان جب حکومت میں آیا اس کے کام کیا تھے, ان کے کام, انہوں نے سنیما گھروں میں فری ٹیکس اور میوزک کی تعلیم پہ انحصار کیا. ابھی تو آڈیو ویڈیو کے ادارے بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران خان نے جس آیا تو وہ قرآن کی یکساں تعلیم لے آیا, ناموس رسالت کمیٹیاں بنانے لگا, اس پہ کام شروع کر دیا اس نے, قرآن کی تعلیم پہ ریسرچ. انہوں نے آتے ساتھ تباہی اور بربادی. اب وہ جو بہادر خاتون افسر انہوں نے بنائی ہوئی ہے, قائد اعظم ایوارڈ کے لیے نامزد کر رہے ہیں, یہ وہی بہادر خاتون افسر ہے جسے تحریک انصاف کی خواتین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے. مریم نواز نے جس کو بھی شاباش دی, چاہے وہ سیالکوٹ کا ڈی پی او حسن ہو, ویل ڈن حسن والا, وہ یاد ہوگا جسے تحریک انصاف کا جلسہ رکوایا تھا, اور ریحانہ ڈار صاحبہ کی جو ہار میں اس شخص کا سب سے بڑا کردار ہے, سب سے بڑی دھاندلی وہاں خواجہ آصف کی مدد کرتا رہا. اسی طرح یہ خاتون افسر بھی تحریک انصاف کی عورتوں کو توڑنے میں مظالم نمبر 1. اب امیج بلڈنگ کی کوشش, اب تحریک انصاف کے لوگوں نے ویڈیو شیئر کی اس خاتون کے مظالم کی انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیگ کیا, تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ تو پلی پلانٹڈ کام تھا. اب یہ پروپیگنڈا بھی ان کا نہیں چل رہا. اسی طرح کے باقی پروپیگنڈے بھی آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے اور توڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اب جو ایک بڑا اہم معاملہ جو سینٹ کے انتخابات ہے اس پہ میں تھوڑی تفصیل بتا دوں, کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. مارچ کے مہینے میں سینٹ آدھا تقریباً خالی ہونے جا رہا ہے. 50 کے قریب لوگ جو 11 مارچ کو ریٹائر ہوں گے, اور یہ انتخابات سے پہلے صدر کے انتخابات کروانے چاہتے ہیں, زرداری کو منتخب کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ سینٹ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائیوں سے ووٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ حلف برداری ہوتی ہے. اور لیکن یہ چاہتے ہیں زرداری پہلے جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور صدر کا امیدوار ہے وہ بن جائے. اور تحریک انصاف نے ابھی تک عارف علوی کا نام قائم رکھا ہوا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام بھی آ رہا ہے, لیکن ابھی دیکھیں گے آج کون سے نام وہ جاری کرتے ہیں. اب عارف علوی صاحب کی جو صدارت کا وقت ہے وہ 8 ستمبر کو 5 سال پورے ہو چکے ہیں, لیکن اب چونکہ اسمبلیاں موجود نہیں تھیں اس لیے ان کی جو صدارت کا یہ توسیع جاری ہے. 3 سال بعد سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, آدھے سینیٹر ریٹائر ہوتے ہیں, پھر آدھے نئے ڈالے جاتے ہیں اس میں. اب سیاسی جماعتیں جو ہے پارلیمنٹ کی سینٹ کے انتخابات میں برتری کے لیے پاگل ہوئے ہیں سارے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, کیونکہ انہیں پتہ ہے جو رکن سینٹ سے آتا ہے وہ عام رکن تو آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کا لوگوں کے ووٹ سے, لیکن یہ صوبوں سے, صوبائی اسمبلیوں سے اور قومی اسمبلیوں سے انتخاب, یہ جو اراکین ہیں یہ ووٹ ڈال کے سینیٹر کو بناتے ہیں. تو اسی لیے سینیٹر تھوڑا ان سے بہتر ہوتا ہے, بہتر سے مراد طاقتور ہوتا ہے. اب جو اس حساب سے لگائیں, اگر ان کی عددی پوزیشن دیکھیں سب کی, اور یہاں پہ جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ وہ یہ انتخابات خفیہ ہوتے ہیں, خفیہ رائے شماری, اسی لیے اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا ہمیشہ سرپرائزنگ ہوتا ہے. پیسہ بھی لگتا ہے, ہارس ٹریڈنگ, اسٹیبلشمنٹ کی طاقت, اور وہ تمام جو پولنگ بوتھ جس طرح آپ کو باہر نظر آتے ہیں, یہاں پہ اسمبلیوں کے اندر وہ پولنگ بوتھ بنے ہوتے ہیں, چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی. اب ایک قومی اسمبلی کو بلکہ ایک بڑا پولنگ اسٹیشن صاحب سمجھ لے بنے, اور الیکشن کمیشن کا یہی عملہ جو آپ کو نظر آتا ہے جو واردات کرتا رہا وہ یہاں پہ بھی کسی طرح کے الیکشن کروائے گا. اب سینیٹرز کو پارلیمنٹ کے جو باقی ممبران ہیں جیسے ایم این ایز, ان سے تنخواہ زیادہ ملتی ہے, 4 لاکھ ملتی ہے, اسے 3 لاکھ ملتی ہے, اور صوبائی کو 1,25,000 1,50,000 کے قریب. اسی کی مرات بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے واردات زیادہ ہے. اب انہی ایک اور جو بڑی اہم بات جو شروع میں نے کی, آصف زرداری
اڈیالہ جیل میں جو فون کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یار ہم حکومت بنا لیں گے، چلنے دیں، سیاسی معافی کا اعلان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس میں ان کی جو واردات کی طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آصف زرداری حلف اٹھائے تو اس کے بعد سیاسی معافی کا اعلان کرے اور ان تمام لوگوں کو جو جیلوں میں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو رہا کر دیں۔ اگر خان تسلیم کرے تو پھر خان کو بھی ریلیف دینے کے لیے بنی گالہ شفٹ کریں اور یہ معاملہ اس پہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، بات کی، لیکن عمران خان ظاہر ہے کسی صورت میں ماننے پر تیار نہیں۔ ابھی شیخ افضل مروت نے بھی کہا کہ جس طرح آصف زرداری نے الیکشن کے سے پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایک دفعہ یہ جو بدنام زمانہ حکومت بنے گی اسے خان کی طرف سے ایک دفعہ سٹیمپ لگوا لیں، ایک دفعہ سٹیمپ لگوا لیں اور ہمیں تھوڑا سا کام کرنے دیں ہم، تاکہ اپنا معاملات تھوڑے سے ٹھیک کر لیں۔ اس کے بعد انہیں یہ پتہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف جب جیل میں تھا عمران خان کے دور میں تھوڑے ٹائم کے لیے بھی تو جنرل باجوہ سولی پہ اٹکا رہا اور یہ ملک احمد خان کی مدد سے انہوں نے باہر نکلوایا۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ نکلے باہر جتنی جلدی تاکہ تحریک انصاف کی حکومت چلنا شروع ہو۔ تو یہاں تو آپ کو پتہ پورا پاکستان انہوں نے لاک کیا تو حکومت کیسے چلے گی؟ ابھی آج پنجاب اسمبلی کے حالات سامنے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اس پہ مزید اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ ابھی خان کے کیسز کی تفصیلات اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔